हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम कोई नई बात नहीं करेंगे। एक ऐसा मसला जो हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी एक मसला है, बल्कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे रिसोर्सेज इतने हैं नहीं कि हम इतने लोगों को खिला सकें। उसके बाद से ये राग पता है कब से है? हाँ, जब इस मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी, ये कहानी तब से चल रही है। और बांग्लादेश भी हमारे साथ जब शामिल था तो 10 करोड़ की आबादी है। ओहो अब क्या होगा? जाएंगे। इस 1970 में पहली दफा मैंने सुना था कि इस तरह का कोई मसला है। आज 22 करोड़ सिर्फ साबिक वेस्ट पाकिस्तान की आबादी हो गई है और बांग्लादेश की मिला के तकरीबन 40 करोड़ के करीब बन रही है। आज भी वही है। ओहो, हम मर जाएंगे। फिक्रमंद ना हो, मुझे 2 बच्चे अच्छे याद 2050 तक हमारी आबादी 40 करोड़ जो है वो क्रॉस कर जाएगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो यूएन की एक रिपोर्ट आई। उम्मत मुसलमान तो जितनी फैले उतना ही अच्छा है। 2 रोज़ कबल 3 रोज़ कबल पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो है आबादी का आलमी दिन मनाया गया। अब हमारे आबादी का आलमी दिन इस रोज़ाना लिया जाता है कि आप बढ़ाएं आबादी। रोज़ाना मनाया जाता है। रोज़ाना मनाया जाता है। जब भी आप ट्रैफिक में फंसे होते हो तो वही होता है यार। तो हमारे साथ पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री डायरेक्टर ज़ेबा सत्तार मौजूद हैं। ये पॉपुलेशन काउंसिल जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, अम्ब्रेला इदारा है जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इदारे काम कर रहे हैं, उनको न सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम करते हैं बल्कि हुकूमतों को भी ये मशावरत देते हैं। इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, उन्होंने पॉपुलेशन काउंसिल की जो कंट्री डायरेक्टर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनको अपनी टास्क फोर्स में शामिल किया और कहा कि जनाब हमें बताएं कि पॉपुलेशन का और बढ़ती हुई आबादी का क्या किया जाए। आपको पता है इस रीजन में बेशक हम तालीम में सबसे पीछे हैं, बेशक हम सेहत में भी सबसे पीछे हैं, मगर आबादी में सबसे आगे हैं। और 3 ममालिक हैं ऐसे जो यूएन की रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता माह, जो कहती है कि पाकिस्तान, नाइजीरिया और भारत, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और भारत जो है 2050 तक चाइना की आबादी को ओवरटेक कर जाएगा। पाकिस्तान के जो ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स में नंबर है वो तकरीबन 136वां है और रिसोर्स के हवाले से ज़ाहिर है कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बच्चों की स्टंटिंग का मसला हो, चाहे मेल न्यूट्रिशन का मसला हो, माँ की सेहत का मसला हो, बच्चे की सेहत का मसला हो। हम इन मसाइल से माला माल हैं। ज़ेबा साहिबा, हम 1 साल बाद फिर आपके साथ बैठ रहे हैं, तो गुज़िश्ता 1 साल में क्या कुछ बदला? हम 6ठे नंबर से 5वें सबसे बड़े ममालिक में शामिल हो गए। तो वी हैव रिजन इन द रैंक्स। हमने ब्राज़ील को ओवरटेक कर लिया। ब्राज़ील की ग्रोथ रेट, इकनॉमिक ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है, मगर उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को खासा कम किया हुआ है और वो हम उनसे आगे बढ़ गए। तो एक तो वो हुआ, मगर ज़्यादा संजीदगी से मैं कहूँ कि कुछ ख़ास नहीं हुआ, मगर पिछले महीने में या चंद हफ्तों में बहुत यहाँ इस्लामाबाद में हलचल है, क्योंकि ये नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग है। एक नए मुशीर आए हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, और वो ही इज़ अ टेक्निकल मेडिकल डॉक्टर हैं। हालांकि उन्होंने पॉपुलेशन पे ज़्यादा काम नहीं किया है, मगर वो यानी उनको लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दे रहे हैं पॉपुलेशन। हालांकि वो हमेशा पॉपुलेशन विंग थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, पर वो ज़रा निगलेक्टेड थी। उन्होंने बहुत उसको अहमियत दी है और बड़ी यानी जोश से वो टैकल कर रहे हैं। बल्कि कल उनकी बहुत अच्छी तकरीर थी कुछ दिन पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। तो उन्होंने टास्क फोर्स की मीटिंग को फिर रिवाइव किया है और मंडे यानी चंद दिनों में होने वाली है ये मीटिंग। और मेरे ख्याल से अगर इस संजीदगी से वो रिकमेंडेशंस जो प्रपोज होने वाले हैं इस मीटिंग में, इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा मिनी कैबिनेट की समझ लें मीटिंग होगी, सारे चीफ मिनिस्टर्स होंगे और सारे वजीर होंगे। इफ़ दैट टेक्स ऑफ फ्रेंकली फिर हमारी रिकमेंडेशन बता दें ताकि हम उसमें चले। जाहिर है मीटिंग तो हाँ, जस्ट टू 8 सेट्स ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, उनमें मैं 5 सबसे अहम मेरे ख्याल से रिकाउंट कर दूं। एक तो है कि एक हाईएस्ट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए
through a task force mechanism کہ population کے indicators کیسے بہتر ہو رہے ہیں, and we are setting new goals for ourselves which break the past, یعنی بالکل تیزی سے ہم رفتار سے کام کریں تو انشاءاللہ ہماری فرٹیلیٹی زیادہ تیزی سے گرے. زیبا صاحبہ ساتھ ساتھ میں باقی پہلے 5 پوائنٹ سن لیتے ہیں. اچھا چلیں آپ باقی بھی بتا دیجیے. جی, دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ فائنانسز کے طور پہ ہے کہ ہمیں انکریز فائنانسنگ چاہیے ہوگی, خاص طور پہ شاید ایک پاکستان پاپولیشن فنڈ بنانے کا پروپوزل ہے جس میں ایڈیشنل فنڈنگ پروونسز کے لیے اور انوویشنز کے لیے, آؤٹ آف دا باکس پروگرامز کے لیے. تھرڈ جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کا بہت زیادہ, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے شو پہ آ کے کہا تھا اور بھی شوز پہ کہا ہے کہ جب تک ہماری پبلک ہیلتھ سسٹم نہ ڈیلیور کرے فیملی پلاننگ سروسز تو کچھ نہیں ہوگا. فورتھ جو ایریا ہے آئی تھنک ایڈوکیسی اور کمیونیکیشنز, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اور پروگراموں میں کہ یہ کوئی کمیونیکیشنز نئے نہیں نکلیں, پرانے 60s کے میسیجز چل رہے ہیں. اور ففتھ آئی تھنک لیجسلیشن ہے, اور سکستھ اور سیونتھ مور ٹو ڈو وتھ ٹیچنگ کریکولم اور علماء کے ساتھ کام کرنا, اینڈ ٹیکنگ جو ریلیجس میسیج ہے. اب ہمیں بہت یعنی وائڈ سپورٹ مل رہا ہے ریلیجس علماء کا اس معاملے میں, میں اس میں سے سطح پہ نہیں. ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے 7 چیزیں بتائی ہیں ان میں سے ایسی کون سی نئی چیز ہے جو ایوب خان کے دور سے آج تک آزمائی نہ گئی ہو اور اس کے کیا نتائج نکلے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کوئی ایسی راکٹ سائنس جس کو کہتے ہیں نہیں ہے. جو تجویز ہے اس میں, جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ سب پاکستان میں 60s میں ہم ایک ماڈل کورس پہ چل رہے تھے جو ہم بلکہ لیڈرز تھے, مگر یہ بہت عرصہ گزر گیا جو خاص کچھ بھی نہیں ہوا. انفیکٹ ایک موریٹوریم سا تھا. تو اب پاکستان نہیں کنسیڈرڈ ایز لیڈر ایٹ آل, بلکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے. مگر دوبارہ ایک چیز کرنا جو بہت کامن سینس ہے مگر سنجیدگی سے کرنا اور امپلیمنٹیشن اس کا ہونا, میرے خیال سے ان اے وے بہتر طریقے پہ رزلٹس آ سکتے ہیں, کیونکہ عوام بہت تیار ہے ان سروسز کے لیے, یہ تھرسٹی ہے, یعنی بالکل پیاسی ہے. خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں ہمارے نوجوان جنہوں نے یہ میسیجز بھی نہیں سنے, وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ گفتگو کس چیز کے بارے میں. اچھا ڈاکٹر, تو میں آپ کے شو کے تھرو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر گفتگو کو چینج کر دیں, بجائے یہ کہ ماضی میں جائیں, ہم آگے دیکھیں کہ ہمیں کیسے ہم اکٹھا لا سکتے ہیں تھنکنگ, ایک کنسنسس کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ میں جہاں جاتی ہوں تو, اور آپ بھی میرے خیال سے, ابھی تو کہ ایک آرگیومنٹ ہی ہو رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی واقعی کوئی بری چیز ہے. ڈاکٹر زیبا, اگر ہم ماضی میں نہ جائیں اور آگے بھی دیکھیں تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا. مثلا چائنا کو جب یہ پرابلم تھا کہ آبادی کیسے کرٹیل کی جائے, تو اویئرنیس سے کام نہیں ان کا چلا, یا ان کا پالیسی سے یا لیجسلیشن سے یا ایک قانون پہ دوسرے قانون سے کام نہیں چلا. انہوں نے 30 سال کا ایک پلان امپلیمنٹ کیا کہ 1 بچہ اور اس کے بعد پھر 2 بچے, تیسرا نہیں. اگر تیسرا ہوا تو سٹیٹ ذمہ دار نہیں ہوگی, نہ اس کی تعلیم کی اور باقی چیزوں کی جو حقوق کی, وہ آپ کو پیرنٹس کو خود بھگتنے پڑیں گے. تو اس تک وہ جو انتہائی سختگیر نیشن کہی جاتی ہے, اس تک کا جو کاروبار ہے اس سلسلے میں پاپولیشن کا, سختی کرنی پڑی. تو یہاں اویئرنیس جو ہے 1960 سے چل رہی ہے, 5ویں نسل ہے جو اویئر ہے. اویئر بسرا صاحب آئی تھنک کہ اویئر ہیں, وی آر اویئر کہ دیر آر فیملی پلان کیا چیز ہے, میسیجز سن چکے ہیں, مگر ہمیں واقعی وہ جو پریکٹیکل انفارمیشن ہے وہ تو میرے خیال سے نہیں ہے. اور دوسری جو میں چیز کی بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ ایک اختلافات ہو گئے ہیں سوسائٹی میں, جیسے ہر چیز کے بارے میں ہیں, سیاست کے بارے میں ہیں. جیسے طالبان, میں بار بار وہ کرتی ہوں کہ ایون پولیو کے بارے میں جب کنٹروورسی ہو سکتی ہے تو اس معاملے میں تو بہت ایک خاندان میں بیٹھ کے میرے خیال سے ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے اگر بڑھتی ہوئی آبادی کیوں بری چیز ہے, یا اگر ہمارے 6 بچے ہیں تو کیا اس میں بری بات ہے. تو وہ جب ایک دفعہ کلیئرٹی آئے گی میرے خیال سے وہ آسانی. مگر ٹھوس اقدامات ہیں کوئی آپ کے ذہن میں؟
مگر میں چائنا کے بارے میں کہوں گی کہ اگر ہم نے فرسٹ آف آل ہم اتھارٹیرین اس طرح کی رجیم نہیں ہے. اگر آپ پاس بھی کر لیں کوئی لیجسلیشن تو کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا, میرا نہیں خیال, اور نہ کرنا چاہیے. آئی تھنک ون چائلڈ پالیسی یا انڈیا کی اسٹیرلائزیشن جو راجیو گاندھی نے چلائی تھی, سنجے گاندھی نے, میرے خیال سے وہ ہمارے پاکستان کے لیے ہمیں دوبارہ پتہ نہیں کھینچ لائے گا, بہت بالکل. ڈاکٹر جہاں تک چین کی بات ہے تو وہ تو بالکل دیکھیں ان کا تو اسٹیٹ کا ماڈل ہی الگ ہے نا یار. اب سب نے کول پلانٹ لگانے, اچھا کل سے کوئی کول پلانٹ نہیں لگائے گا اور ایک دم سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے کریں گی بھی پالیسی تو کوئی مانے گا نہیں, بلکہ اس کا وہ بیک فائر ہوگا. لیکن آئی ول اگری ود وسعت مبشر آلسو کہ یہ 2 بچے یہ اچھے اویئرنیس can only take you so far نا. I mean کہیں نہ کہیں اس کے بعد کوئی ایکچوئل گراؤنڈ پر چیزیں آپ کو امپلیمنٹ بھی کرنی ہوگی. تو یہاں پر مطلب ابھی کے معذرت کے ساتھ میں یہی سن رہا ہوں کہ جی مطلب اویئرنیس, پبلک سروس میسیجنگ, سیمینار, لیکن پریکٹیکلی جب وہ نکلیں گے ان سیمینار سے تو آن دا گراؤنڈ کیا ہوگا, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, میرا خیال ہے کہ مینڈیٹری سروسز فار فیملی پلاننگ ایٹ ایوری ہیلتھ فیسلٹی, اگر یہ بیسک چیز ہو جائے, جو آپ ہیلتھ فیسلٹی میں جائیں, چاہے آپ پبلک یا پرائیویٹ, ہر ایک جاتا ہے ہیلتھ فیسلٹی کوئی ضروریات کی وجہ سے, آئی مین انلیس یو آر میریکولسلی ہیلدی, ایون امیونائزیشن کے لیے یا اینٹی نیٹل کیئر کے لیے, تو عورتیں اب کافی حد تک جانے لگیں. اینٹی نیٹل کیئر ہی کچھ 80% ہو گیا ہے پاکستان میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں اگر مینڈیٹری فیملی پلاننگ سروسز ہوں اور انفارمیشن, کانکریٹ انفارمیشن, نوٹ کہ 2 بچے اچھے مگر آپ کے پاس یہ چوائسیز ہیں. اور مینڈیٹری فیملی پلاننگ سے آپ کی کیا مراد ہے ایگزیکٹلی؟ فیملی پلاننگ سروسز کے معنی کہ کنٹرسیپشن, ٹو بی ویری اسپیسیفک, کہ یہ آپ کے پاس آپشنس ہیں ٹو یوز کنٹرسیپشن. اور میں تو اس حد تک جاؤں گی, اور میرے خیال سے کافی لوگ جو ینگ کپلز ہیں جو سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی میریڈ لائف, ان کو سب سے پہلے پرائیورٹی دینی چاہیے, کیونکہ بیفور یو نو اٹ آپ کے 1-2 بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ کھل کے یہ بات نہیں ہو رہی ہے, کھلے عام کیا کھل کے بات کی جائے, مجھے بتائیے. کیا کھل کے بات نہ بھی ہو تو سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, محلوں میں یہ ایجوکیشن سب سے زیادہ فری ہے. جو سمجھ رہے ہیں نا کہ سب کو پتہ ہے, وہ نہیں پتہ انفارچونیٹلی. نہیں تو اتنی عورتوں کا یہ ہم انمیٹ نیڈ, یہ تو ایک سروس ہماری دکھا رہی ہیں کہ اتنا گیپ کیوں آتا جا رہا ہے پاکستان میں. سب سے ون آف دا بگیسٹ گیپس ہے بٹوین جو عورتیں کچھ عمل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے بچے کو پوسٹ پون کرنا چاہتی ہیں, اگلے بچے کو, یا چاہتی نہیں مگر وہ کچھ کر نہیں پا رہی. تو وہ ڈیسیژن تو مرد لے رہا ہے نا, یہ تو مرد لے رہا ہے. آئی ایم سوری, مگر مردوں میں بھی یہ گیپ ہے. تو مردوں میں کیسے پہنچیں گے؟ مردوں کو رسپانسبل ہولڈ کرتے ہیں فار مینی تھنگس. آن دس ون مجھے لگتا ہے کہ انفیکٹ خامی پروگرامس کی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو, مرد جو ہیں دے ڈونٹ ہیو اینی سورس آف انفارمیشن. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے زیبا صاحبہ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک. پاپولیشن کاؤنسل کی سربراہ ڈاکٹر زیبا ستار سے آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. 50 سال ہم ایک پروگرام کے تجربات سے گزر کے آئے ہیں, تو ابھی کوئی جادوئی نسخہ تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں ابھی بھی ہماری جو آبادی کا تناسب ہے 3.1 چائلڈ پر فیملی ہے, 1.9% آپ کی گروتھ ہے جو کہ ہائیسٹ ہے ان دا ریجن. تو اور پھر پاپولیشن بلج ہے آپ کے پورے جو ہے, تو بار بار وہی گڑھا کھودنے سے نتیجہ تو مختلف نہیں ہوا نا. تو کیا نئی اپروچ کیا ہے؟ دیکھیں ہر حکومت کہتی ہے ہم بہت سیریس ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بھی کہا کہ پچھلے مہینے بہت کچھ ہوا, مگر اس ہفتے کی جو میٹنگ تھی نیشنل ٹاسک فورس کی, اگر وہی نہیں ہو پائی یا وہ اگر لیٹ ہو گئی ہے, تو اٹ آلسو شوز کہ جو ہمارے ادارے ہیں, ہماری حکومت ہے, وہ ان کی اپروچ کیا ہے. اب آپ ظاہر ہے آپ کیونکہ نیشنل ٹاسک فورس کا حصہ بھی ہیں, آپ بالکل, اور ہونا بھی چاہیے, آپ کی ایک ایکسپرٹیز بھی ہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہیں کوئی سیریسنس ہے جب کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن؟ ہم بھی بات کرتے ہیں ٹاک شوز میں ہر وقت, آؤٹ آف دا باکس. مطلب پولیٹیکل ول کتنی ہے, ہاں پرائیورٹی ہے بھی یا نہیں ہے؟ جی میں تو یوزلی میں آپ کی سائڈ پہ ہوتی ہوں, میں تنقید کرتی ہوتی ہوں, اور افسوس مجھے ہوتا ہے کیونکہ ایوری ون نوز ایوری تھنگ, اور ہم نے اتنا لوز کیا ہے. جو ایک میں اسٹیٹسٹکس پھینکوں گی باہر آپ کی طرف, وہ یہ کہ ایک میں نے ہائپوتھیٹیکل ایکسرسائز کی کہ اگر ہم اف یو ہیڈ بین سیریس 1980 میں,
تو ہماری یعنی کیا اثرات ہوتے پازیٹیو. ایک چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ 40 ملین لیس پیپل وڈ بی ان پاورٹی. دس از مائی کیلکولیشن. اکنامک گروتھ کہاں ہوتی. تو آئی ایم ود یو, مگر ابھی بھی ٹائم ہے. اینڈ میں ایک اور اگزامپل دینا چاہ رہی تھی سعودی عربیہ کا. سعودی عربیہ نے کوئی انٹینٹ نہیں دکھایا اوورٹلی کہ ہم اپنی فرٹیلیٹی کے بارے میں کنسرن ہیں یا کچھ, مگر ان کی بھی فرٹیلیٹی 2.6 ہو گئی جہاں ہماری 3.6 ہے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ, 2.6 یا 2.8. تو اٹ ریئلی از اباؤٹ مین اسٹریم اگر کر لیں پلاننگ سروسز. نہیں تو یہ جو ماڈل آپ بتا رہی ہیں ڈاکٹر زیبا سعودی عرب کا, اور ساتھ میں ایران نے بھی بڑا کامیاب اس سلسلے میں کیا ہے, تو ان کے ایکسپیرینسز کیا کیا کتنے لے سکتے ہیں یا برازیل ہے یا برازیل کے یا برازیل کے. بیکاز کہیں اور ایسا نہیں ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر یا فیملی پلاننگ سروسز کے لیے آپ کو کہیں اسپیشل جگہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صاف سیدھی بات ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اناؤنس کہ میں جا رہی ہوں جی فیملی پلاننگ کلینک. کون کرتا ہے اس طرح سے؟ وہ سب کمبائنڈ سروسز ہیں. اور پاکستان میں شاید اس وقت نیڈ تھی جو 60s کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے اسپیشل ایک ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کر دیا پاپولیشن ویلفیئر. اب اس کی جو ہے جو سپریٹ سیکریٹریٹ ہے, سیکرٹری ہیں, منسٹر, it is quite a separate it's very separate. اور میرا خیال ہے جب تک ہم مین اسٹریم نہیں کریں گے فیملی پلاننگ, یعنی اس کو ہیلتھ فیسلٹیز کا حصہ بنائے بغیر, مطلب سائلوں میں نہیں بٹھاؤ نا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آئی اگری ود یو کہ چاہے آپ کوئی بھی کیمپین کریں, جب تک یہ سروسز نہیں اویلیبل تو کیمپین کرنے کا کیا فائدہ. سب تیار بیٹھے ہیں مگر وہ کہتے ہیں میں جاؤں کہاں, جہاں جاتی ہوں. اچھا ڈاکٹر زیبا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر 80 کی دہائی میں ہم سیریس ہوتے تو ابھی اتنے ملین لوگ پاورٹی میں نہیں ہوتے. اس کو میں تھوڑا سا ریورس کر لوں, اگر اب سیریس نہیں ہے تو 10-20 سال بعد ہم کس پوزیشن میں اپنے آپ کو دیکھیں گے؟ نہیں, میں تو اتنی فرائٹننگ ہے سچویشن, اتنی خوفناک ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کیوں نہیں, ہم تو بلکہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہیں کہ یہ آبویس قسم کی بات, جب آپ میل نیوٹریشن کے بارے میں اتنا زیادہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, سٹنٹنگ پہ. میں سٹنٹنگ کی بنیاد کیا ہے؟ ویری کلوزلی برتھ, یہ جو عورتوں کی بار بار جو زچگی ہو رہی ہے, آپ کسی چیز کا سلوشن نہیں ڈھونڈ پائیں گے, نہ آپ سولو کر پائیں گے, کیونکہ وہی آپ بھاگے جا رہے ہیں سلوشنز. مگر یہ سب سے بنیادی مسئلہ کہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں, ان میں ہم انویسٹ نہیں کر رہے. اگر تو آپ بہت ہی لیٹس سے کہ ایون سعودی عربیہ افورڈ کر سکتی تھی بڑا پاپولیشن, کہ ان کے پاس تو وسائل بھی ہیں, جو بڑی بڑی یونیورسٹیز بھیج دیتے ہیں باہر اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے شہریوں کو. یہاں تو ہم پڑھا بھی نہیں پا رہے ہیں, کھلا نہیں پا رہے ہیں, ہاؤسنگ نہیں دے پا رہے ہیں, یٹ جو بنیادی پرابلم ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ جس کا سلوشن بھی ہے. آپ لوگوں نے خود ہی ایک دو سلوشن تو آپ نے خود, آئی وونٹ گو فار دا ون چائلڈ پالیسی, بٹ آئی تھنک کہ بہت اس پہ اویئرنیس کہ بھائی ویئر آر وی ہیڈنگ, یعنی بالکل ہی بہت ہی, میں نے کہا کہ خوفناک بھی شاید بہت ہی ہلکا لفظ ہے. یہ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم نے بالکل اسے ایک ایلین کانسیپٹ سمجھا کہ باہر سے کوئی امداد آئی, ہم نے کہا چلو ایک وہ چلا دیں, آپ ایک کیمپین چلا دیں, ٹی وی پہ ایڈ بھی چل گئے, کچھ فینسی قسم کے کانٹراسیپٹیوز بھی آپ نے مارکیٹ میں رکھوا دیے. جب وہ امداد ختم ہوئی, حکومت نے وہ پروجیکٹ لپیٹا, اور اس کے بعد اب بات آپ کی وہی ہے کہ کانٹراسیپٹیوز اویلیبل کتنوں کو ہیں ایکچولی. مطلب اگر آپ کو بازار سے جا کے خریدنے ہی ہیں تو ظاہر ہے جو بیچارہ 2 روٹی کے لیے وہ ہو رہا ہے, وہ ان چیزوں کو اگر خریدنے جائے گا یا وہ ڈاکٹر کی فیسیں بھرے گا تو وہ اس طرح نہیں ہوگا. اور نہ ہمارے پبلک ہیلتھ سیکٹر میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو پراپرلی ڈیل بھی کیا جائے. اب آپ تو خوش قسمت ہے, اسلام آباد میں ہیں, اگر یہاں سندھ میں یا کلین بلڈ اور کلین نیڈلز نہیں ہم گارنٹی کر سکتے بچوں کو HIV ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو پتہ تھوڑا سا لمبی بات ہوگی. I agree with you. I think subsidized ہونا چاہیے, بلکہ آلریڈی کانٹرسیپٹیوز جو ہیں سبسیڈائزڈ ہیں. گورنمنٹ از اسپینڈنگ, گورنمنٹ کے خود پیسوں سے کانٹرسیپٹیوز اویلیبل. مگر جو مسنگ لنک ہے ایک تو کہ وہ جو سروس پرووائڈرز ہیں نا, وہ خود ہی کچھ میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے فری بھی ایک جو ہے فری ملنا چیزوں کا, وہ بھی بعض اوقات پروگرام کو ناکام بناتا ہے.
میں ابھی ایک سٹوری میں 1969-70 کی بات کر رہا ہوں جب یہ بہت عروج پہ تھا. US ایڈ کی وجہ سے فنڈنگ زبردست قسم کی آ رہی تھی پاپولیشن پلاننگ کے لیے. ایک ہوتی ہے سپرمیسائڈ کریم, ٹھیک ہے جی, وہ اسپرے وغیرہ کے لیے. لوگوں نے پتہ کیا کیا, اسے شیونگ کریم کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا, اس لیے کہ فریلی اویلیبل. اچھا نہیں میرے پاس بھی سٹوری ہے, ابھی ایک سیکنڈ. میں نے بچوں کے ہاتھ میں ٹرانسپیرنٹ غبارے اڑتے ہوئے دیکھے گلیوں میں, ٹھیک ہے, یہ ہے فری کا مسئلہ. اچھا میں جو ایرا کی بات کر رہے ہیں نا, وہ آئی تھنک اٹ واز کالڈ, وہ ایک اسپیشلی پروجیکٹ بنایا تھا, اٹ واز کالڈ دا کانٹرسیپٹیو اننڈیشن پروجیکٹ. وہ اتنا اننڈیٹ ہو گیا کہ جسٹ اننڈیٹ, میں نے بھی وہ غبارے اڑائے ہیں بائی دی وے. تو فری جہاں دیتے ہیں تو وہاں پھر یہ حشر ہوتا ہے اگر اویئرنیس نہ ہو. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ یہ چائنا کی پالیسی تو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایسے ہی میں چونکہ سولوشن کی تلاش میں ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کے انسینٹیو دیے جائیں کہ بھائی صاحب یہ جو نوبیاتا جوڑے ہیں اگر یہ 2 بچے پیدا کرتے ہیں تو ریاست ان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو خرچہ ہے وہ اٹھائے گی, لیکن اگر تیسرا بچہ ہوا تو پھر آپ کو تینوں کا خود ہی کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے زیبا صاحبہ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک. پاپولیشن کاؤنسل کی سربراہ ڈاکٹر زیبا ستار سے آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی, ٹھیک ہے. آپ خواتین کو جتنا بھی اویئر کریں, ان کے ہیلتھ ورکرز ان کو جا کے مفت میں ٹھوک کے حساب سے کانٹرسیپٹیو دے دیں, موسٹ آف دا ٹائم ڈیسیژن ان کی نہیں ہوتی. موسٹ آف دا ٹائم ڈیسیژن ان کی نہیں ہوتی. ڈیسیژن مرد کی ہوتی ہے, اور انفیکٹ مرد کی پوری فیملی کی ہوتی ہے کہ سر کتنے بچے نہیں پیدا کیے. اچھا خاتون کو کیا ہوگا اگر آپ نے کنونس بھی کر دیا, وہ جائیں گی, وہ کہیں گے کہ نہیں اگلے دن کوئی نئی بیوی آ جائے گی جس کو اس طرح کے مسئلے نہیں ہیں, وہ ان کو کیسے ٹارگیٹ کریں گے؟ ہم یہ بھی, اور ہم گول گول گھومتے رہیں گے. بات اگر زبردستی نہیں ہو رہی تو انسینٹیو کیا دیں. مثلا کچھ تو دینا. انڈیا میں بچوں کو اسکول لانے کے لیے انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی, انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کو لنچ فری دیں گے. اس کے بعد سے انرولمنٹ ڈبل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دودھ بھی دیں گے, وہ وٹامن سے بھرپور جو ہے. تو مزید بچے آنے لگے, اتنے بچے آنے لگے کہ سرکاری اسکولوں میں آندھرا میں تجربہ ہوا, جگہ ہی نہیں رہی ہے. تو انسینٹیو نے وہ کام دکھایا. یہاں اگر کچھ بھی نہیں چل رہا تو ہم ایسا کیا پریکٹیکل انسینٹیو دیں کہ عورت بھی جو ہے وہ کہے کہ اس پہ فائدہ ہے اور مرد بھی کہے کہ اس میں فائدہ ہے. کبھی سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے تو آپ سوچیں گے. یہ پوائنٹ ہے میرے خیال سے. فری سروسز آپ سمجھ رہے ہیں کہ فری سروسز آلریڈی اویلیبل, وہ نہیں ہیں. تو آئی تھنک فری سروسز, زیبا صاحبہ فری سروسز کا تو میں نے آپ کو حشر بتا دیا. جی میں نے کہا کہ اگر شروع سے اینٹی نیٹل کیئر یعنی زچگی جب کے دوران جو پہلے 3-4 چیک اپس ہیں, ڈیلیوری کیئر فری کر دیں, اس کے فوراً بعد اور ہر وزٹ پہ اگر کاؤنسلنگ ہو. اسی آپ لوگ بہت میرے خیال سے کراچی میں رہتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس سروسز ہیں. آنیسٹلی ہم نہیں سمجھ رہے, ہم نہیں سمجھ رہے. کراچی میں, ایون کراچی میں بھی نہیں ہے. زیبا صاحبہ کراچی میں صرف 3 سرکاری ہسپتال ہیں بڑے, تو مطلب کراچی کا حال آپ اگر کسی ہسپتال میں چلی جائیں. یہ بڑے شہر کے دھوکے میں نہ جائیں. کراچی کی 50% آبادی کچی آبادی ہے, اور اس کا بھی وہی حال ہے جو ایک حد تک ہم دیہاتی لوگ ہیں. لوگوں کی بڑی مشکلات ہیں, یو نو, ان ٹرمز آف, یو نو, اٹس آئی تھنک کہ اگر فری سروسز فل پیکج ہو, میں یہ نہیں کہہ رہی صرف فری فیملی پلاننگ سروسز, کمبائنڈ ہو. ایک تو کمبائنڈ سروسز فری آف کاسٹ, اگر ہم ٹرانسپورٹ کے لیے اور ذرا سا کچھ انسینٹیوائز کر سکتے ہیں تھرو واؤچرز, اور ہم پرووائڈرز کو انسینٹیوائز کر سکیں, کیونکہ اب پرووائڈرز بھی, میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں, بہت کنفیوژن میں ہیں. آدھے لوگ ٹرین نہیں ہیں فیملی پلاننگ کے لیے, اور آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں یہ صحیح کام ہے نہیں. ایون فارماسسٹ سے ہم نے انٹرویو لیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ پروڈکٹس رکھنے بھی چاہیے. اچھا زیبا صاحب, میرے خیال میں اب تو ہر جگہ دستیاب ہیں پروڈکٹس. وہی میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں نا, شاید کراچی, فیصل آباد, چلے اربن سینٹرز کی ہم بات کر نہیں, تو رورل سینٹر میں تو ڈیسپرین بھی جعلی مل رہی ہے. ہاں, تو وہاں تو اسینشل چیزیں بھی جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. چاہے جائے گا کہ یہ چیزیں دستیاب ہونے کا امکان.
تو میرا خیال سے کہ حل جو آپ بار بار ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اٹس اے کمبینیشن آف تھنگس، مگر سب ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں، مگر واپس آتی ہے بات کہ ریاست کتنی ذمہ دار فیل کرتی ہے اس ٹاپک میں اور کتنی ان کی پرائیورٹی. اگر جب تک وہ نہیں ہوگا، جب راستے نہیں کھل سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے سولوشنز کیا ہیں، مگر جب تک وہ وسائل آپ ڈیووٹ کریں، اور میں آپ کو نمبرز نہیں زیادہ آپ کو اوور لوڈ کرنا چاہتی، مگر یہ سب سے دنیا میں میں کل ہی بلکہ چیک کر رہی تھی کہ دنیا میں جو 2015 ایجنڈا ہے ڈیولپمنٹ ایجنڈا، اس میں اٹس دا سیکنڈ بیسٹ بیٹ فار ڈیولپمنٹ، یونیورسل ایکسیس ٹو کانٹرسیپشن. اتنا یعنی ہر طریقے سے obvious ہے کہ آپ کتنے جلدی سالو کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے کمٹ کیا 2030 تک یہ کر لے گا، کہاں سے کر لے گا؟ وہ تو ہم نے 2000 تک بھی ہم کر سکتے ہیں، کمٹ کرنے میں ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں. پھر SDGs ہو گئے، اور اب جو ہے میرے خیال میں کون سے DGs ہوں گے اللہ جانتا ہے. You never know. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جیسے پروگرامز کریں، میرے خیال سے تھوڑے سے کوئی لائٹر جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہ بھی ابھی لائٹر گفتگو ہی ہو رہی ہے. نہیں یہ کہ لائٹر انٹرٹینمنٹ چینل نہیں مگر اور پھر سنجیدگی سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریکمنڈیشنز کرے تو پاکستان کین نیا پاکستان ویسے کتنا سیریس. میں یہی سوال ہے کہ اب دیکھیں بن ہی سکتا ہے اس کے بیسس پہ. دیکھیں بیکاز جو میں باتیں سن رہا ہوں نا وہ کسی ایک ٹاسک فورس کی بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک کراس منسٹیریل، کراس پروونشل، یہ بہت بڑی گیم ہے اور مطلب یار ہر لیول پر. اچھا مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ وہی جو آپ نے چین کی بات کی، میں اس کو تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں. اسٹیٹ اسٹرکچر کا بھی تو ایک بڑا رول ہوتا ہے نا. آپ بات کرتے ہیں انسینٹیوز کی، یا اگر پینلٹیز کی بات کریں تو پہلے آپ کو ریاست سے کچھ مل رہا ہو جو وہ واپس لے لینا تو پھر بات ہو. یہاں پر وہ بھی نہیں ہے. اچھا چین میں تو وہ کہتے ہیں جمپ، لوگ کہتے ہیں ہاؤ ہائی، اور اگر نہیں جمپ کیا تو سر آپ کا پورا صوبہ کانسنٹریشن کیا، نہیں جمپ کیا تو پھر ہائے پھر ہائے اور یا بائے بائے جو بھی. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ اینڈ آلسو آئی مین یہ سمپلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ پرائیورٹی ہے بھی صحیح، یا یہ صرف ایک ٹاسک فورس بنا دی، ہیڈ لائن بنا دی، واہ واہ تالیاں تالیاں، اور پھر کونے میں پھینک دیا. یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-2.5 لاکھ لوگ جو ہیں ان کا ملک ہے، باقی لائف سٹاک میں آتے ہیں. یہ بھی ہے. آپ لوگوں کے تھرو میں کہوں گی کہ آپ لوگ پرائیورٹی بنا سکتے ہیں گورنمنٹ کی، ہم لوگ نہیں، کیونکہ ہم تو خیر وی آر ایکیڈیمکس ریسرچرز، ہم صرف کین برنگ کے یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. مگر اگر یہ اس طرح کی گفتگو بار بار ہو اور آپ یو کین ہولڈ، جیسے آپ نے بہت سی چینجز میں بہت سی چیزوں میں گورنمنٹس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا، اس میں بھی اگر آپ کریں تو میرے خیال سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یا پرائیویٹ سیکٹر سروسز اویلیبل ہوں گی یا میڈیا اکاؤنٹیبل اور پرائیورٹی بنائے گا اس کو. مجھے زیبا صاحبہ فیئر فیکٹر میں آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ نیونیٹل ڈیتھس ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ماؤں کی دوران زچگی اموات. اگر یہ فیئر فیکٹر جو ہے کسی چیز کو معاشرے کو نہیں ہلا سکتا تو مجھے نہیں پتا کہ پھر اس معاشرے کو کیا چیز ہلا سکتی ہے. کیونکہ جن کی بیویاں زچگی کے دوران مرتی ہیں، جن کے بچے جن کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے پہلے ہی جو پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہ سب سہارن افریقن کنٹریز سے بھی ہم آگے نکل گئے ہیں. اس میں بہت سی باتیں امیونائزیشن کے حوالے سے 10,000 پرابلمس ہے، وہ تو اللہ بھلا کرے بل گیٹس کا اور گیٹس فاؤنڈیشن کا، وہ نہ ہوتا تو پھر یہ بھی نہ ہوتا نا. یہ تو افسوس کی بات ہے. تو ہم میرے خیال سے جیسے 2 پوائنٹس میں آپ کے سے، ایک تو جیسے بل گیٹس نے پولیو کو یونیورسلی امپورٹنس دی اور پاکستان آخری ممالک میں تھا، تو thank you Bill Gates for at least highlighting it. Hashtag بننا چاہیے for giving it a priority. I think ہماری گورنمنٹ نے and across political parties اس کو سپورٹ دیا. تو اگر ہم سیریس ہیں پاپولیشن ایشوز کے بارے میں تو ہم اس طرح کی اہمیت دے سکتے ہیں. دوسری چیز جو میں کہنے والی تھی کہ وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹاسک فورس کے بارے میں کہ وہ سب نہیں کر پائے گی اینڈ آل دیٹ، مگر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی صوبوں میں میرے خیال سے شاید زیادہ انٹرسٹ ہے اور زیادہ کمٹمنٹ ہے ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ ان کی ٹاسک فورس میٹنگز شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے خیال سے 2-3 چیزیں چیزیں ہو رہی ہیں. اور ایک سب سے اہم بات مبشر صاحب آپ نے کہا کہ ہم
سب ممالک میں بدتر ہیں اینڈ لاٹ آف اسٹیٹسٹکس. مگر پچھلے 10 سال میں جو ڈلیوری ہے انسٹیٹیوشنل ڈلیوری اور ڈیو ٹو دیٹ اتنی بڑھ گئی ہے فرام 35% ٹو آلموسٹ 70%. اگر وہ بڑھ سکتی ہے, جب ہم 10 سال پہلے کہتے تھے کہ شاید عورتوں کو مرد پیسے ہی نہیں دیتے ہیں کہ یا نہ لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل جب ڈلیوری کے ٹائم, تو اب تو کافی حد تک وہ ڈبلنگ ہو گئی ہے. اٹ ریکوائرز منی, اٹ ریکوائرز کہ لوگ گھر چھوڑ کے جائیں, ہسبینڈس کی کوآپریشن, پیرنٹس ان لا کی. تو میرے خیال سے کہ ایسی سوشل چینج ہو سکتی ہے بہت کم ٹائم میں. تو یہ تو پازیٹیو اسٹوری ہے. اینڈ آئی تھنک ہماری میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو ہے, جو ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ایکچوئل فگر نپس پروڈیوس کر رہا ہے لیٹ ہے 276 پر 100,000 سے آج کل ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 175 تک گر گئی ہے. اٹس اسٹل بہت اونچی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹس ان ایکسیپٹیبل, مگر ہم جب کرنا چاہتے ہیں کچھ تو کر بھی دیتے ہیں کبھی کبھی. تو اور یہی ایریا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے زیبا صاحبہ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک. پاپولیشن کاؤنسل کی سربراہ ڈاکٹر زیبا ستار سے آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. آپ چاہیں تو مجھے برا بھلا کہیں, اوکے, میں سب سے زیادہ عام آدمی جو ہے نا اس کو بلیم کرنا چاہ رہا ہوں. کر لیں. وجہ یہ ہے کہ اسے روپے پیسے کا میرے 5 آنے کم کیوں دے دیے, میرے 1.5 روپے تیرے پاس ہیں, وہ سب پتا ہے. اسے نہیں پتا تو وہ جیسے تم کہہ رہے تھے نا کہ زچگی میں مر گئی تو دوسری شادی کر لے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا بچے مر گئے تو پیدا ہی اسی لیے ہو رہے ہیں 7 بچے کے, ان میں سے وہ ہے کہ جی 3 تو مریں گے تو 4 تو بچیں گے نا. 30% لاس ہے. 2010 کا جو سیلاب تھا, میں تھل کے ایریے میں کام کر رہا تھا, وہاں دیکھا کہ ٹیلے کے اوپر کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اوپن انڈر اوپن سکائی, اور مال مویشی ہیں اور چھوٹے بچے ننگے پاؤں وہ کھیل رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا, وہ سرائی کی علاقہ, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ رات کو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے, بس تھوڑی آگ واگ جلا لیتے ہیں. میں نے کہا یہ جو ننگے پیر بچے گھوم رہے ہیں یہ سانپ وہاں بچھو بھی ہیں اس ایریے میں, تو ان کا کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے, اسا کو مال دی زیادہ فکر ہے, ان کو نہ سانپ لڑ بن جائے, یعنی جانور ہمارے جو ہے نا ان کو سانپ نہ لڑ جائے, اس لیے کہ وہ ہے ہمارا کیش, ہمارا کیش ہے بیسیکلی. کہنے لگا اے بال تا ولا جام پوسنٹ, بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے. مال کہاں سے لیں گے؟ یہ جو ہے نا, اچھا مال اس کو پتا ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ 50,000 سے کم میں نہیں دوں گا, لیکن جو اپنی جان ہے, انسانی جان ہے. یار بات سنو, جس کو یہ چیز نہ ہلا سکے کہ میرے بچہ جو ہے اس کے پیر مڑ جائیں گے اگر میں نے ویکسین نہ لگوائی پولیو کی, جی, تو تم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ کون سی اویئرنیس, کون سا ہے؟ اسے اپنے مطلب کی ساری چیزیں پتہ ہیں 100%, لیکن جب نہیں کرنا چاہے گا نہیں کرے 100%. انفیکٹ میں یہی ابھی اس پہ یہی میں پڑھا تھا کہ کہیں ایک میرے خیال تھڑ کی بات ہے شاید, یا تھل کی, وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی جب تک پانی نہیں آئے گا ہم قطرے نہیں پلائیں گے. اچھا کیا لنک ہے اس کا کیا بارے میں؟ جب ہم گئے تھے سوراب گوٹ, ہاں وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ جب تک یہاں پر صفائی نہیں ہوگی, اسکول نہیں بنے گا, کوئی قطرے نہیں پیے گا. یہ جب ایٹیٹیوڈ ہے تو بہت آپ نے جتنی اویئرنیس, ہاں مطلب منہ کھول کے گلے میں ٹھونسو اویئرنیس, مجھے یہ لگتا ہے زیبا صاحبہ کہ ہم لوگوں کا ہر بارے میں وہی نظریہ ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا اور ہمارے بہاف پر وہ سب ٹھیک کر دے گا. مسیحا بھی آئے گا, قطرے نہیں پلا پائے گا. ہاں قطرے بھی پلائے گا, نہیں پلا پائے گا. اور وہ مسیحا آ بھی گیا بل گیٹس کی شکل میں. نہیں تو مسیحا ہے, تو دجال ہے. مسیحا سے کیا مراد ہے؟ قطرے چل کے آپ کے دروازے پہ آ رہے ہیں اور آپ دروازہ بند کر رہے ہیں, اس سے زیادہ مسیحا کیا؟ جی زیبا صاحبہ نہیں, 2-3 چیزیں. بل گیٹس ایکچولی انٹرسٹڈ, سیکنڈ انٹرسٹ آفٹر پولیو جو ہے وہ پلاننگ میں ہے, اینڈ آلریڈی وہ انویسٹمنٹ شروع کر رہے ہیں. مگر ان کا یہی, میں نے جب آئی ہیونٹ میٹ بل گیٹس, مگر ان کے ایک ہائر اپ جو ہیں ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ, ہم پہلے پاکستان کمیٹڈ, ہمیں ڈیفینیٹ پتہ ہو کہ کمٹمنٹ ہے,
پھر ہم وہ فل اسکیل انویسٹمنٹ کریں گے. تو ایک تو بات ہوگی کہ ہم واقعی باہر سے ویٹ کرتے ہیں, مگر اب ڈونرز بھی بڑے وہ ہو گئے ہیں اویئر کہ بھئی جب تک گورنمنٹ خود نہیں کر رہی تو ہم کیوں اننیسری کمٹمنٹ ہے صاحبہ. اسی لیے ہم آپ سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. دیکھیے ہر لیڈر آتا ہے, ہر عالمی دن جو ہوتا ہے آبادی کا اور پاپولیشن کنٹرول کا, اس پہ ایسی زبردست تقریر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میری پرائرٹی اس ایشو کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور اگلے ہی دن جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اور یہ ہم نے بارہا جیسے اگلے دن اس کا محکمہ چینج ہو جاتا ہے. نہیں, وزیر اعظم اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ لانگ ٹرم چیز ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑو کسی اور کا مسئلہ ہو جائے گا بعد میں, 2-3 سال ہی نکال. یہ تو ہے کہ پولیٹیکلی اٹس ناٹ ویری اٹریکٹیو آپشن, کیونکہ اس کے نتائج 10 سال بعد آئیں گے. مگر اگر ماں بچوں کی صحت کے ساتھ لنکڈ ہو اور پھر اور غربت کے ساتھ, تو میرے خیال سے اس کے ریٹرنز زیادہ اپیرنٹ اور جلدی آ جاتے ہیں. نمبر 2 میرے خیال سے کہ آئی تھنک کہ اگر ہم نہ ہی پھر ریلائی کریں کہ بہت ہمارا نہ مسائل جو ہے جو باہر سے کوئی نہیں آنے والا, نہ کوئی حکومت ایسی میجک وانڈ کے ساتھ آ سکتی ہے کہ تبدیلی آئے, مگر ہم لوگ بھی شہری جو ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, ہمارا بھی تو کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور بار بار میں آپ لوگوں کی طرف, آپ لوگ ہم سے شکایت کریں, مگر اگر میں واپس کہوں شکایت کہ میڈیا جتنا ٹائم پولیٹکس ڈسکس کرنے میں یعنی ٹائم ہم لوگ کتنے ٹاک شوز, کتنے ایپیٹائٹ ہے ٹاک شوز کی, تو یہ تو میں تو آپ لوگوں کو بہت ایکسیپشن سمجھتی ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم ڈیووٹ کیا ہے اس ان انٹرسٹنگ ٹاپک پہ, جو آئی تھنک کہ اگر عام گفتگو اس کے بارے میں ہو یا ایون سوشل میڈیا پک اپ کر لیں, اگر میس میڈیا اتنا مہنگا ہے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے, مگر ذرا یہ کھل کے گفتگو ہو, میرے خیال سے بہت سے, ایک تو گورنمنٹ بھی ریلائز کرے گی اچھا لوگ واقعی اس طرح سے سوچ رہے ہیں, اچھا یہ اہم ہے کیونکہ ڈان نیوز میں آیا ہے, تو میرے خیال سے یا فلاں چینل میں آیا ہے یا یہ اخبار میں آیا, تو میرے خیال سے ان پہ بھی پریشر ہوگا. یہ ایک حل ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ڈان نیوز پر آئے اب تو پکی انٹرنیشنل کنسپریسی ہے. ہاں یہ تو یہ زیادہ لائکلی ہے ویسے. تو کنسپریسی بنا کے پھر اچھا ہے نا کہ ایٹ لیسٹ آگے تو بڑے کچھ آؤٹ آف دا باکس. اکیلا میڈیا تو ایک حد تک کر سکتا ہے نا, اس کے علاوہ ہمیں سوسائٹی میں ایسے پریشر گروپس بنانے پڑیں گے کمیونٹی لیول پر. آپ مجھے بتا دیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک گلی ہوتی تھی, اس میں لوگوں کا میل جول ہوتا تھا, اس کا کوئی چلے گلی کا کوئی بڑا ہوتا تھا, بڑے بیٹھ کر کے کونے پہ باتیں کیا کرتے تھے. اب تو سوشلی ہم کٹ گئے, یہ باقی ڈیوائسز آ گئیں, سارا کچھ ہو گیا, کیبل آ گئی, مگر سوشل میڈیا تو بہت سٹرونگ ہے نا مبشر, اس پہ دیکھیے وہ آپ کو مجھے لگتا ہے نا, اب آپ نے ہمیں کہا تھا نا آپ کراچی میں رہتے ہیں, تو آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں, تو سوشل میڈیا جو ہے نا یہ 5 سے 6% لوگوں تک جاتا ہے, بیونڈ دیٹ نہیں جاتا. ایک ویسے ایک آئیڈیا ہے, مسیح کی بات کر رہے تھے نا, میں نے کہا بل گیٹس, اب پرانی بات ہو گئی, مارک زکربرگ کو کہو کہ یار آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ اگر آپ کے 2 بچوں سے زیادہ ہے نا, آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ہاں صحیح دیکھنا ہے یار. میں آپ کو فری کا مشورہ دوں کہ ایک میسج اگر آپ موبائل فونز پہ بھجوا دیں کہ جی جو پاپولیشن کنٹرول کرے گا 1 سال بعد اس کو جو ہے نا ایک گھر انعام میں دیں گے اور ایک گاڑی دیں گے, تو آپ نہ اس میں آدھے جو ہے نا پاپولیشن کنٹرول پہ عمل کریں اور کہیں جی بالکل بلا کر کے, تو انسینٹیوائز نہیں, وہ نہیں کریں گے. وہ یہ کریں گے کہ اگر 4 بچے ہیں نا میرے, باقی 2 میں بے نامی میں کسی کا نام کر دوں گا, اور وہ پیسے لینے کے بعد پھر وہ 4 بچے لے ہو جائیں. یہ بہت استاد لوگ. بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال سے آنیسٹلی آئی تھنک کہ جیسے مذاق کے طور پہ بھی یہ ڈسکشن ہو جائے تو, مگر ہونا چاہیے ڈسکشن, کیونکہ چھپی باتیں ہوتی ہیں یا بہت سنجیدگی سے ہوتے ہیں کہ یعنی ہم انسینٹیوز اور آئی تھنک جتنی کھلی بات ہوگی اس پہ زیادہ عمل ہوگا. اینڈ آئی فرینکلی تھنک کہ پرائیویٹ سیکٹر اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو وہ کانٹریکٹ آؤٹ کر دے ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اچھا زیبا صاحب, پرائیویٹ سیکٹر پیسے اگر بنانے لگے گا تو یہ نہیں, وہ تو پوری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر پیسے ہی بناتا ہے. ہمیں مجھے یہ بتائیے, جو آپ نے کہا کریکولم میں لے کر کے آئیں گے, اب مسئلہ یہ ہے آپ کلاس 5th یا 6th میں اگر بچہ ایک سوال ہی پوچھ لے کانٹراسیپٹیو کے بارے میں, تو استاد یا تو اسے تھپڑ مارے گا یا اسے کلاس سے باہر نکال دے گا. اچھا نہیں, پھر کچھ ایسے اخبارات ہیں جو باقاعدہ اس کو کے خلاف کیمپین کریں گے, کچھ ایسے ٹاک شو ہوسٹ ہیں
جو کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ بچوں ہماری نئی نسل کو بہکا رہے ہیں, اور اس طرح کے ٹاک شوز بھی ہو جائیں گے. تو وہ جو ہے ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, کس طریقے سے ہم اس چیز کو وہ کریں گے؟ آپ یقین کریں کہ آئی تھنک جو ہم نے ابھی ایک ریویو کیا ہے ہمارے بلکہ پروجیکٹ کا حصہ ہے پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا, کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی یعنی نہ اسکول میں نہ کالجز میں یہ پڑھایا جا رہا ہے. اگر میرے آپ کے زمانے میں آئی تھنک پاک اسٹڈیز میں ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ پتہ چلتا تھا, اس وقت کیونکہ سوشل اسٹڈیز ہوتی تھی, پاک اسٹڈیز نہیں ہوتی تھی, تو اس وجہ سے کم از کم کچھ چیزیں آ جاتی. اب تو بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی آبادی ہے, ہم کہاں لوکیٹڈ ہیں, باقی ممالک کا کیا آئی مین وہ کیا پوزیشن ہے. تو میرے خیال سے بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہیے. ایلیمنٹری اسکول میں تو مے بی وہ جو ہائیجین اور اس طرح کی جو ہوتی ہے اسٹڈیز میں, اور پھر آئی تھنک کالج لیول میں کہ اس کے امپلیکیشنس کیا ہیں, ایٹ لیسٹ وہی ہم اور بائی دا وے وہ ریکمنڈیشنس کا حصہ ہیں. آپ جو ٹاسک فورس کو اتنا تنقید کر رہے ہیں اس میں آپ زیبا صاحبہ ہم بالکل تنقید نہیں کر رہے. دیکھیے ہم سب کا کامن آبجیکٹو یہی ہے کہ چیزوں میں بہتری آئے, لیکن اتنے ٹاسک فورسوں کے ہم ڈسے ہوئے ہیں 1960 سے کہ یقین کریں ہر جسم کے ہر حصے پہ ٹاسک فورس لکھی ہوئی ہے, ٹاسک فورس برائے بہتری معیشت سے لے کے اور بہتری. اور اگر ہم تنقید کریں یا نہ کریں, ٹاسک فورس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل. مگر میں دوبارہ آپ کو وہ ٹاپک پہ لاتی ہوں کہ ایک ایسی ہم لوگ جیسے ڈسکس کریں فیملی پلاننگ, تو ہم نے میٹرنل مورٹیلٹی پہ کہ اتنی عورتیں 12,000 یا اس زمانے میں ہم کہتے تھے 14,000 عورتوں کی موت ہو رہی ہے ہر سال زچگی کے دوران. تو یہ 2007 میں ہم لوگوں نے مل کے ایک سارٹ آف گروپ بنایا تھا, پھر ہم نے اس میں میٹرنل مورٹیلٹی سروے کروایا, پھر 1-2 پروگرام بھی رن کیے, اور گورنمنٹ کی جب ہائی لائٹ کیا کہ پالیسیز میں تو یہ چینج آیا ہے. اور اس چینج کی وجہ سے پاکستان اب 6 سے 5ویں نمبر پہ آ گیا. وہ مدر مورٹیلٹی کی بات کریں, آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میٹرنل مورٹیلٹی نیچے لانا کوئی صحیح بات ہے. وہ آپ کی وہی بات ہے کہ جس روز حکومت میں پولیٹیکل ول ہوئی, معاشرے میں ول ہوئی, وہ یہ چیزیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. پولیو کے سلسلے میں ہم نے دیکھا جب ہم پہ حکومت پہ پڑی کہ یہ ٹریول آپ کو بینز لگیں گے, اگلے دن سے جو پولیو کا وہ شروع ہوا, تو جب تک اور یہ دوبارہ ہونے والا ہے, ہماری باتیں نہیں بڑھتی بالکل بالکل ایسے ہی, لیکن ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایشو ہے. ہاں, اور زیبا صاحبہ اگلے سال دوبارہ ملیں گے, اگر کچھ نہیں بدلا تو ہم ریپیٹ چلا دیں گے پچھلی دفعہ بھی. لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ آپ اس نیشنل ٹاسک فورس کا حصہ ہیں, تو شاید بہتری آئے اور عوام جو ہے ظاہر ہے بس اس طرح کی باتیں کرو تاکہ پھر پروگرام ختم کر دو نا, ختم کر دیا نا پروگرام. چلیں ختم کر دیتے ہیں پروگرام کی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.